Welcome once again to my channel Blue Chip Finance, and in this video fundamentals of business management and marketing, we are going to discuss about sole proprietorship, partnership and joint stock companies. And as you are seeing, the objectives of this video is not only to define the features or characteristics of these three different types of businesses, but we also discuss about the comparative advantages and disadvantages of these three different types of businesses. So first of all, जो पहला कैरेक्टर और फीचर है वो है ऑनरशिप. तो इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को तैयार करें, ये बड़ा इजी आपके लिए हो जाएगा कि आपने एक ही टाइटल लिया हुआ है और जस्ट समझते जाएं कि इन तीनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस के अंदर इस टाइटल को हम कैसे देखते हैं. सो सबसे पहले जैसे ऑनरशिप है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो मलकियत है बिज़नेस की, जो ऑनरशिप है, ये सिंगल हैंडेड होती है, जस्ट एक ही शख्स उसका मालिक होता है. आम जो छोटे मोटे बिजनेसेस हैं जितने भी, आम तौर पे रिटेल बिजनेसेस, इनके अंदर अगर आप गौर करें तो आपको इसका मालिक जो है वो एक ही मिलेगा, जबकि पार्टनरशिप के अंदर जो इसकी ऑनरशिप है वो शेयर्ड होती है, यानी कि मुख्तलिफ पार्टनर्स आपस में मिल के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिज़नेस शुरू करते हैं. जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. देखें, कंपनी कोई शख्स नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ लोग मिलकर एक कंपनी को फॉर्म करते हैं और एक ड्यू प्रोसेस है जिसको पूरा करने के बाद जिस वक्त स्टेट उस बिज़नेस की इजाज़त देती है तो वो कंपनी का नाम बज़ाते ख़ुद एक कानूनी हैसियत इख्तियार कर जाता है, और यही वजह है कि हम इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे देखा जाता है. लीगल फॉर्मेलिटीज़ के अगर एतबार से देखा जाए तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसकी तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है. आपको कोई डॉक्यूमेंट्स किसी भी जगह पे सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती. पार्टनरशिप के बारे में अगर देखा जाए तो इसमें भी एज सच कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन आम तौर पे कोई पार्टनरशिप डीड या मुआहदा पार्टनर्स के दरमियान, जो कि ज़बानी भी हो सकता है, लेकिन अगर उसको तहरीरी तौर पे लिखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन ये कोई कंपल्सरी नहीं है. जबकि जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के अंदर एक पूरा प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को आप फॉलो करते हैं तो तब जाकर जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है. तो इसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ पाई जाती हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने पड़ते हैं. लायबिलिटीज़ के एतबार से जो कि तीसरा कैरेक्टर या फीचर आप कह सकते हैं, लायबिलिटीज़ के अंदर अगर देखा जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लायबिलिटी है यानी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अनलिमिटेड है, यानी कि एक ही शख्स है और वो एक शख्स जो है वो बिज़नेस के अच्छे बुरे का ख़ुद ज़िम्मेदार है. और अगर इन केस कोई ऐसा लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट की सूरत में भी ज़ाहिर है वो खुद ही सारा प्रॉफिट रखता है, लेकिन अगर लॉस हो जाता है या उसके ज़िम्मा कोई ज़िम्मेदारी सामने आती है तो वो खुद ही उसको पूरी करनी पड़ेगी. तो इसके अंदर लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है. पार्टनरशिप के अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड हैं, लेकिन पार्टनरशिप की दो मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं उसके हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक है जनरल पार्टनरशिप. जनरल पार्टनरशिप के अंदर तमाम पार्टनर्स अपना अपना शेयर जो है वो बिज़नेस के अंदर वो डालते हैं, लेकिन अगर कल किसी लॉस की सूरत में अगर वो लॉस पूरा करने का वक्त आता है तो वो पार्टनर्स के अपने पर्सनल जो उनके स्टेक्स हैं या इवन एसेट्स हैं वो बेच कर भी लॉस को पूरा किया जाता है. लेकिन अगर पार्टनरशिप लिमिटेड नेचर की है, यानी कि लिमिटेड पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप नहीं है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर पहले तो लिमिटेड पार्टनरशिप को समझें कि लिमिटेड पार्टनरशिप है क्या.
لمیٹڈ پارٹنرشپ یہ ہے کہ اس میں مختلف پارٹنرز جس وقت انویسٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں اور کچھ چیزوں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو ایسی صورت میں اگر کوئی باضابطہ طور پہ کوئی ایگریمنٹ اس کے اندر شامل ہے تو ایسی صورت میں پھر ان کی لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ بن جاتی ہے، یعنی کہ ایک حد کے اندر. اور جوائنٹ سٹاک کمپنیز کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا شیئر ہولڈرز ہیں ان کی لائبلٹیز لمیٹڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کی کل اگر کوئی لاس ہوتا ہے تو ان کے پرسنل ایسٹس جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. مینجمنٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سول پروپرائٹرشپ کے اندر جو آنر ہے وہ سول لائبل ہے بزنس کو مینیج کرنے کے معاملے میں. تو سول پروپرائٹرشپ میں جو آنر خود ذمہ دار ہے بزنس کی، یعنی مینجمنٹ صرف ایک شخص کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہے. لیکن پارٹنرشپ کے اندر اگر دیکھا جائے تو مینجمنٹ شیئرڈ ہوتی ہے، یا وہ ایجنسی ریلیشن شپ ہے. ایجنسی ریلیشن شپ کیا ہے اور شیئرڈ مینجمنٹ کیا ہے؟ شیئرڈ مینجمنٹ سمپل ہے کہ فار ایگزامپل ایک بزنس کو رن کرنے کے لیے 4 پارٹنرز ہیں تو وہ چاروں مل کے اس بزنس کو مینیج کریں گے. جبکہ ایجنسی ریلیشن شپ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک بزنس کے 4 پارٹنرز ہیں لیکن 3 پارٹنرز اس کو ایکٹیولی اس بزنس کو مینیج نہیں کرنا چاہتے، تو وہ اپنے بیہاف کے اوپر اتھارٹی دیتے ہیں کسی ایسے پارٹنر کو جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو بزنس کا زیادہ معلوم ہے اور یہ زیادہ ایفیکٹولی بزنس کو مینیج کر سکتا ہے. تو یہ اس طرح سے ان کا ایجنسی یعنی ایجنٹ کے طور پہ ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جبکہ جوائنٹ سٹاک کمپنیز کے اندر جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ ڈائریکٹلی مینجمنٹ کا حصہ نہیں بنتے، بلکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہوتے ہیں ان کے بیہاف کے اوپر ایک سیپریٹ مینجمنٹ بنائی جاتی ہے اس کمپنی کی، اور وہ مینجمنٹ جو ہے وہ شیئر ہولڈرز نہیں ہوتے بلکہ ٹیلنٹ سکلز کی بنیاد کے اوپر یا کوالیفیکیشن کی بنیاد کے اوپر اس مینجمنٹ کو ہائر کیا جاتا ہے. تو کمپنیز کے میٹر کو ایک سیپریٹ مینجمنٹ جو ہے وہ لک آفٹر کرتی ہے. کنٹرول کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سول پروپرائٹرشپ سنگل ہینڈڈ کنٹرولڈ ایک انوائرمنٹ کے اندر یہ بزنس رن ہوتا ہے، یعنی ایک ہی شخص ہے جو کہ اس بزنس کو ہینڈل کرے گا. لیکن پارٹنرشپ میں دیکھیں تو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، آپ کو آئیڈیا آپ کے مائنڈ میں ڈیولپ ہو جانا چاہیے کہ شیئرڈ کنٹرول ہوتا ہے. تمام پارٹنرز آپس میں مل کے ایک بزنس کو رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جوائنٹ سٹاک کمپنی میں جیسے اوپر ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور جو مینجمنٹ ہے وہ بزنس کو کنٹرول کرتی ہے. پروفٹ شیئرنگ کے اعتبار سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ سول پروپرائٹرشپ سول آنر آف پروفٹ ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی دوسرا شخص اس پروفٹ میں حصہ دار نہیں ہوتا. لیکن پروفٹ شیئرنگ جو ہے وہ پائی جاتی ہے پارٹنرشپ کے اندر ایز پر ایگریڈ ریشیو. جو بھی ریشیو ایگریمنٹ کے وقت ان میں آپس میں طے ہوتی ہے تو وہ اس کے مطابق پروفٹ شیئر کیا جاتا ہے پارٹنرز کے بیچ میں. جوائنٹ سٹاک کمپنیز میں اگر آپ دیکھیں تو جو شیئر ہولڈرز ہیں پروفٹ ہونے کی صورت میں ان کو ان کے شیئرز کے اوپر ایک ریٹرن دیا جاتا ہے، اور وہ ریٹرن جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرف سے اناؤنس کیا جاتا ہے اینول جنرل میٹنگ کے اندر. اور اگر سیکریسی کے اعتبار سے دیکھیں تو سول پروپرائٹرشپ جو ہے اس کے اندر ٹوٹل سیکریسی ہے، یعنی کہ ایک ہی آنر ہے بزنس کا، اس کے اچھے برے کا وہی جانتا ہے، پروفٹ بھی وہی لے رہا ہے، اس کو رن کنٹرول مینیج بھی وہی کر رہا ہے. لہٰذا بزنس کے جتنے بھی سیکرٹس ہیں وہ اس شخص کو معلوم ہیں. صرف جب تک کہ وہ خود نہ چاہے، وہ سیکرٹ کو آؤٹ نہ کرنا چاہے، اس وقت تک سیکرٹس اس کے پاس ہیں بزنس کے. لیکن پارٹنرشپ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی اس میں بھی سیکریسی پائی جاتی ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ اس کے اندر ذرا لیس سیکریسی ہے، کیونکہ پارٹنرز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 2 یا 2 سے زائد ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو سیکریسی ہے وہ شیئر ہو جاتی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ سٹاک کمپنی
تو اس کے حساب سے پارٹنرشپ میں پھر بھی کم سیکریسی کافی زیادہ پائی جاتی ہے. لیکن اگر ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ دیکھیں تو پارٹنرشپ میں سیکریسی کم ہے. جبکہ جوائنٹ اسٹاک کمپنیز جو ہیں اس کے اندر چونکہ بزنس جو ہے اس کو ڈسکلوز کرنا، اس کا آڈٹ کروانا، اور اس کے اکاؤنٹس آڈٹ ایک پروسیس ہے جس کے اندر اکاؤنٹس وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے، اس میں ایررز، مسٹیک، اگر کوئی فراڈ ہیں تو ان کو ڈسکلوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں جوائنٹ اسٹاک کمپنیز جو ہیں اس میں سیکریسی جو ہے وہ کم پائی جاتی ہے. پھر اس کے بعد اگر 8 نمبر پہ آپ دیکھیں ڈیسیژن میکنگ، تو سول پروپرائٹرشپ کے اندر ڈیسیژن میکنگ انڈیپینڈنٹ ہے، یعنی ایک شخص ہے، بزنس کا مالک ہے، وہ جیسا چاہے وہ ویسا ڈیسیژن لے گا. تو سول پروپرائٹرشپ کے اندر انڈیپینڈنٹ آزادانہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. اسی طرح مینجمنٹ بھی اگر دیکھی جائے تو سول پروپرائٹرشپ کے اندر ایک ہی شخص ہے جو بزنس کو مینیج کرتا ہے اور وہی ذمہ دار ہے. لیکن اگر پارٹنرشپ کے اندر دیکھا جائے تو جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ اگر 4 پارٹنرز ہیں تو اگر تو وہ کسی کو اختیار دیتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اختیار نہیں دیتے، وہ کسی شخص کو ایجنسی رول پلے کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر کسی خاص پارٹنرز کے پاس، تو پھر ایسی صورت میں کوئی بھی ایک پارٹنر بزنس کے معاملے میں آزادانہ ڈیسیژن نہیں لے سکتا، یعنی کہ ڈیسیژن اس کے اندر ڈیپینڈنٹ ہے. جبکہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اندر جو یہ یہاں پہ یہ میں نے اس وجہ سے نہیں لکھا کہ یہ دونوں کا سیم ہے، کہ اس کے اندر مینجمنٹ، جیسے کہ اس کے اندر شیئرڈ مینجمنٹ ہے، اور اسی طرح ڈیسیژن میکنگ اور مینجمنٹ جو ہے یہ مینجمنٹ کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو دی انسٹرکشنز آف بورڈ آف ڈائریکٹرز، جتنے بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں کمپنیز کے، وہ ان کی انسٹرکشنز کے مطابق جو مینجمنٹ ہے وہ ڈیسیژن لیتی ہے، اور مینجمنٹ بھی وہی دیکھتی ہے. کیپٹل آنرشپ کے اندر یعنی کہ اثاثے اگر دیکھے جائیں تو سول پروپرائٹرشپ کے اندر جو کیپٹل کا، اثاثوں کا جو مالک ہے وہ ایک ہی شخص ہوتا ہے. لیکن اگر پارٹنرشپ کے اندر دیکھا جائے تو یہ جو کیپٹل کی آنرشپ ہے یہ شیئرڈ ہے مختلف پارٹنرز کے بیچ میں. اور اگر جوائنٹ اسٹاک کمپنیز میں دیکھا جائے تو جو آنرشپ ہے کمپنی کی وہ شیئرڈ ہوتی ہے، جتنے بھی تمام شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں وہ سب کمپنی کے مالک ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی پروپورشن آف دیئر انویسٹمنٹ ان شیئرز کے حساب سے دیکھا جائے گا. ممبرز کی اگر بات کی جائے تو سول پروپرائٹرشپ کے اندر ایک ہی ممبر ہوتا ہے جو کہ بزنس کا مالک ہے، اور پارٹنرشپ کے اندر ویسے کوئی قانون تو موجود، یہ بات ہوتا ہے کہ 2 یا 2 سے زائد ہوں گے، لیکن عام طور پہ جو بینکنگ کا بزنس ہے اس کے اندر 10 پارٹنرز بن سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اور باقی بزنسز کی جو فارمز ہیں ان کے اندر میکسیمم یہ 20 تک جا سکتے ہیں. لیکن یہ ہر ملک کے اپنے قوانین کے مطابق یہ ویری کرتا ہے کہ وہ کیا حد اس کی مقرر کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سٹینڈرڈ رول ہے. اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اندر جو کیپٹل ہے یہ میکسیمم ہو سکتا ہے، اس کے آتھورائزڈ کیپٹل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ رجسٹرار آفس اس کمپنی کو کتنا کیپٹل اکمولیٹ کرنے کی اجازت دیتی ہے. اگر رجسٹرار آفس ایک خاص حد مقرر کر دیتی ہے جو کہ وہ کرتی ہے، تو اس سے زیادہ پھر شیئر ہولڈر جو ہیں وہ اس کمپنی کے نہیں بن سکتے آن دی بیسز آف آتھورائزڈ کیپٹل. یہ آگے ان کی ڈسٹریبیوشن تک ہے کہ وہ ایک شیئر کو کتنی ویلیو دیتے ہیں، اس کے اوپر ڈیوائیڈ کر کے دیکھ لیا جاتا ہے کہ میکسیمم اس کے شیئر ہولڈرز کتنے ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ٹرانسفریبلٹی ہے کہ آپ اپنی آنرشپ کو ٹرانسفر کرتے ہیں جس وقت، تو سول پروپرائٹرشپ کے اندر انتہائی ایزی ہے. ایک شخص مالک ہے، وہ جس وقت چاہے اپنے بزنس کو، اپنے سٹیکس کو وہ کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو ٹرانسفریبلٹی اس کے اندر بہت ایزی ہے. لیکن پارٹنرشپ کے اندر اگر دیکھا جائے تو یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. ڈیفیکلٹ ایسے کہ جس وقت آپ اپنے بزنس کو اگر آپ کسی کو ٹرانسفر کرنا چاہیں، اپنا شیئر آپ ٹرانسفر کرنا چاہیں، تو ایسی صورت میں دوسرے پارٹنرز کی رضامندی ہونا ضروری ہے. فار ایگزامپل باقی پارٹنرز نہیں چاہتے ایسا،
تو ایک پارٹنر اکیلا جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا. اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اندر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آنرشپ ملکیت شیئرز کی شکل میں ہوتی ہے تو اس کو ٹرانسفر کرنا انتہائی آسان ہے. رجسٹریشن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سول پروپرائٹرشپ کے اندر بالکل رجسٹریشن کوئی ریکوائرڈ نہیں ہے. پارٹنرشپ کے اندر اگر دیکھا جائے تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کی، لیکن اگر کوئی ڈیڈ آپس میں پارٹنرز کرتے ہیں ریٹن یا اورل تو وہ بہتر ہے. اور جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اندر رجسٹریشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. ایک پورا پروسیس ہے. جو پروموٹرز ہوتے ہیں کسی بھی کمپنی کے وہ اپنا پورا ہوم ورک کر کے جتنے بھی اس کے لیگل ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کر کے رجسٹرار آفس کے اندر جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ. اور جب وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو اگر ان کا بزنس لیگل کرائٹیریا کے اندر آتا ہے اور تمام ریکوائرمنٹس پوری ہیں تو ایسی صورت میں ان کو رجسٹریشن مل جاتی ہے. کیپٹل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو سول پروپرائٹرشپ جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک ہی شخص ہے بزنس کا مالک، تو کیپٹل کی جو مالیت ہے وہ عام طور پہ کم ہوتی ہے. اور اگر پارٹنرشپ میں دیکھا جائے تو چونکہ پارٹنرز ایک سے زائد ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جو اس کی جو کیپٹل ہے جو اثاثے ہیں وہ بھی ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اندر چونکہ بہت وسیع پیمانے پہ شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں لارج کیپٹل جو ہے وہ کمولیٹ کیا جاتا ہے مارکیٹ سے. تو اثاثوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اثاثے ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ اور سول پروپرائٹرشپ دونوں سے بڑے ہوتے ہیں. کامن سیل یعنی کہ ایک ایسی سٹیمپ جو آپ بزنس کے نام پہ یوز کر سکیں اور اس کی قانونی حیثیت ہو، وہ سول پروپرائٹرشپ میں اور پارٹنرشپ دونوں میں سول پروپرائٹرشپ میں تو پائی ہی نہیں جاتی. جبکہ پارٹنرشپ کے اندر جس وقت بھی ویلیڈیٹی کی بات آئے گی تو وہ پارٹنرز کو دیکھا جائے گا، وہ بزنس کے نام کو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اندر کامن سیل پائی جاتی ہے. کامن سیل سے مراد یہ ہے کہ کمپنی کے نام کی جو سٹیمپ ہے اس کی ایک باقاعدہ طور پہ اہمیت ہے، ڈاکومنٹڈ اس کی امپورٹنس ہے، اور اس کو کسی بھی جگہ پہ جس وقت یوز کیا جائے گا تو وہ کمپنی کی طرف سے اس کا اقرار قبول کیا جائے گا. تو یہ کامن سیل جو ہے یہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے اندر پائی جاتی ہے اور اس کی اتھینٹیکیشن ہے. آرٹیفیشل پرسن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ دونوں میں کوئی آرٹیفیشل پرسن کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو ایک آرٹیفیشل پرسن کنسیڈر کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اس کو بڑا ایزیلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بینک میں جس وقت جاتے ہیں تو جس وقت آپ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو اس میں کسی شخص کا ہونا ضروری ہے جس کے نام پہ یہ اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے. لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنی میں جس وقت کمپنی کے اکاؤنٹس آپ اوپن کرتے ہیں تو کمپنی کسی شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک سیپریٹ لیگل اینٹی ہے جس کی ایک کامن سیل ہے، اور یہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہے یعنی کہ ایک مصنوعی شخص آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ آرٹیفیشل پرسن کا جو کانسیپٹ ہے یہ صرف جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اندر پایا جاتا ہے. پھر کانٹینیوٹی، پرپیچول کانٹینیوٹی یعنی کہ متواریت کے متواتر کے ساتھ کوئی کمپنی یا تواتر کے ساتھ یا لگاتار بزنس جو ہے وہ رن ہوتا رہے. سول پروپرائٹرشپ کے اندر ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. فار ایگزامپل ایک شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے رسپونڈنٹس اس کے مرنے کے بعد وہ بزنس نہ رن کر سکیں تو وہ کلوز ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے رسپونڈنٹس اگر ایفیشینٹ ہیں اور وہ اس بزنس کو رن کرنا چاہتے ہیں تو وہ چلے گا. جبکہ پارٹنرشپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پارٹنرشپ اس معاملے میں بڑی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ اگر ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو جائے یا انسالوینٹ ہو جائے یا ایک پارٹنر ریٹائر ہونا چاہے تو وہ پوری کی پوری پارٹنرشپ سب سے پہلے ڈیزالو ہوگی، یعنی وہ ختم ہوگی اور دوبارہ نئے سرے سے پھر پارٹنرشپ شروع ہوگی. لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کنٹینیوس ایگزسٹنس اس کے اندر پائی جاتی ہے. شیئر ہولڈرز کے آنے جانے سے، ڈائریکٹرز کے آنے جانے سے، مینجمنٹ کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بزنس اپنی جگہ پہ چلتے رہتے ہیں.
لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی کانٹینیوس ایگزسٹنس ہے. تو یہ تھے جی اس کے تقریباً 7 جتنے بھی پاسبل میرے سے بن سکتے تھے 17 کے نزدیک وہ میں نے بنائے ہیں. ان تینوں کو جسٹ دیکھیں اور کوئی بھی کوشچن اس سے آ جائے تو بڑا ایزیلی آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں. اب ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کی اگر بات کی جائے سول پروپرائٹرشپ کی، سب سے پہلے تو بہت ساری چیزیں آپ کو خود ہی ابھی تک سمجھ آ چکی ہوں گی کہ اگر ایڈوانٹیجز کی بات کی جائے تو ایزی فارمیشن ہے، اس کو بنانا بڑا آسان ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، جسٹ اوپن یور بزنس. لیس کیپٹل ریکوائرمنٹ، چھوٹے پیمانے کے بزنسز ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی اتنے زیادہ سرمائے کی ضرورت نہیں ہوتی، کمپلیٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ انجوائے کرتے ہیں کنٹرول کو. ڈیسیژن میکنگ کے اندر آپ کے جو فیصلے ہیں وہ آزاد ہیں، آپ باؤنڈ نہیں ہیں کسی کے. تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کوئک ڈیسیژنس، یعنی کہ آپ ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کر سکتے ہیں. عام طور پہ ڈیسیژن میکنگ ڈیلے کا شکار ہوتی ہے اس صورت میں جس وقت اس ڈیسیژن کے اندر رول پلے کرنے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں. لیکن جس وقت لوگ زیادہ نہیں ہوں گے، ایک ہی شخص ہوگا، تو ڈیسیژنز بڑی تیزی کے ساتھ ہوں گے. سیکریسی ہے پھر اس کے اندر، ایک ہی شخص ہے، وہ بزنس کا مالک ہے اور وہ اپنے بزنس کے سیکرٹس کو جانتا ہے. اس وقت تک وہ سیکرٹس ہیں جب تک وہ خود نہ چاہے ان کو ڈسکلوز کرنا. ڈائریکٹ ریلیشن شپس، مطلب آپ بزنس کے آنر ہیں، کسٹمرز کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے، انڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے. تو ایک ڈائریکٹ ریلیشن سے یہ بزنس کو بڑھانا کافی حد تک آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر آپ کے ریلیشنز اچھے ہیں تو بزنس بڑے اچھے طریقے سے رن کرتا ہے. پھر پروفٹ آنرشپ، ایزی مینجمنٹ، ایز ان کلوزر. پروفٹ آنرشپ، آپ خود مالک ہیں بزنس کے، ایک ہی آپ آنر ہیں بزنس کے، تو لازمی بات ہے جو پروفٹ ہوگا وہ بھی اس کے آپ اکیلے مالک ہیں. مینیج آپ اکیلے کر رہے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ مینجمنٹ میں شیئر کرنے والا نہیں ہے. تو اس حساب سے اس کو ایڈوانٹیجز میں لیا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک شخص ہے وہ اکیلے مینیج کرتے ہوئے ایزی فیل کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ایک ایڈوانٹیج کی صورت میں سامنے آتا ہے. اس کو بند کرنا بڑا آسان ہے. اف یو ڈو ناٹ وانٹ ٹو رن یور بزنس دین جسٹ کلوز اٹ. تو جبکہ باقی بزنسز کے اندر کلوز کرنا ایک بڑا مشکل پروسیجر ہے. منیمم ٹیکس عام طور پہ سول پروپرائٹرز جو ہیں ان کے اوپر کوئی اتنے زیادہ ٹیکسز کے برڈن نہیں ہوتے، تو کارپوریٹ لیول کے ٹیکسز جو ہیں ان کے اوپر امپوز نہیں ہوتے. تو بہت سارے ملکوں کے اندر جو ٹیکس ہے اس کے اندر کافی حد تک چھوٹ مل جاتی ہے. پھر کریڈٹ ریٹنگ ایک کوسچن مارک ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کے بزنس کی ورتھ بہت اچھی ہے، اگر آپ کے ایسٹس اثاثے بہت زیادہ ہیں، سرمایہ آپ نے اچھا لگایا ہوا ہے، بزنس آپ کا اچھا رن کر رہا ہے، تو جیسے پچھلی ویڈیو کے اندر جہاں پہ ہم سورسز آف فائنانس کو ڈسکس کر رہے تھے تو بینک کا ہم نے ڈسکس کیا تھا پارٹس، کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ آپ کا پرپز کیا ہے، آپ یہ ری پے کیسے کریں گے، ٹرم کیا ہے، آپ کتنے ایسٹس ہیں آپ کے پاس اس کو کولیٹرل کے طور پہ جمع کرانے کے لیے. تو اگر تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہیں تو آپ کو ایزیلی لون مل جائے گا، تو آپ کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر کریڈٹ ریٹنگ جو ہے یہ ایک کوسچن مارک بن جائے گا. ڈس ایڈوانٹیجز کی اگر بات کی جائے، لیس گروتھ، لو کیپٹل، ان ایفیشینٹ کنٹرول، لیک آف ڈیسیژن میکنگ سکلز، رانگ ڈیسیژنز، لیک آف سجیسچنز، لمیٹڈ اسکوپ، ان لمیٹڈ لائبلٹی، لیک آف مینجمنٹ سکلز، لمیٹڈ ریسورسز، پھر اس کے بعد لیک آف کنٹینیوٹی، ویک بارگیننگ پاور. تو ان کو اگر آپ غور کریں تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹے اسکیل کا جو بزنس ہے وہ لازمی طور پہ اس کا اثاثے کم ہوں گے ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ یا جوائنٹ اسٹاک کمپنیز. چونکہ اس میں پارٹنر زیادہ ہوتے ہیں، لوگ مل کے پیسہ انویسٹ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو ان کو کیپٹل زیادہ ہوگا ان کے پاس. پھر ان پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، کیپٹل زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو گروتھ ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. لیکن سول پروپرائٹرشپ میں جو گروتھ اور کیپٹل ہے یہ لو ہوتے ہیں. ان ایفیشینٹ کنٹرول، یہ دیکھیں کوسچن مارک ہے، ادھر ہم نے لکھا ہے کمپلیٹ کنٹرول، لیکن ادھر کمپلیٹ کنٹرول کبھی کبھی ان ایفیشینٹ بھی ہو جاتا ہے. ان ایفیشینٹ کیسے؟ فار ایگزامپل ایک بزنس کو مینیج کرنے کے لیے اگر 4 لوگ ہوں
یا ایک پراپر مینجمنٹ ہو تو وہ اس بزنس کو بہت اچھے طریقے سے ایفیشینٹلی کنٹرول کرے گی. لیکن اگر ایک شخص ہے اور وہ کام کا برڈن بہت زیادہ ہے تو وہ پھر اس کا کنٹرول ویک ہوتا جائے گا. تو یہ اگر ڈس ایڈوانٹیج کے طور پہ لیں تو یہ ان ایفیشینٹ کنٹرول بن جاتا ہے. لیک آف ڈیسیژن میکنگ سکلز، یہ تو ٹھیک ہے انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنز ہیں یا کوئک ڈیسیژنز ہیں، لیکن لیک آف ڈیسیژن میکنگ سکل اور رانگ ڈیسیژنز بھی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز میں شامل ہیں. کہ فار ایگزامپل اگر ایک شخص ہے وہ سول ڈیسیژنز لیتا ہے سول پروپرائٹرشپ میں، لیکن اس کے اندر قدرتی طور پہ ڈیسیژن لینے کا سکل نہیں ہے، یا وہ ڈیسیژن لیتا ہے تو رانگ ڈیسیژنز لیتا ہے، تو یہ ڈس ایڈوانٹیجز بن جاتے ہیں. یہ قدرت کی طرف سے مختلف لوگوں میں مختلف صلاحیتیں پائی جاتی ہیں جو کہ ممکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کے اندر ہوں. کوئی شخص ڈیسیژن لینے میں بہت ایکوریٹ ہوگا، اس کی وزڈم بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ نہیں ہوتی. پھر لیک آف سجیسچنس، جس وقت لوگ زیادہ ہوں گے تو آپ کو سجیشن دینے والے لوگ بھی ہوں گے، اور وہ کبھی کبھی بہت اچھے مشورے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، جبکہ سول پروپرائٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ایک ہی شخص ہے وہ سیکرٹ رکھنا چاہتا ہے بزنس کو، تو وہ پھر بہت سارے مشوروں سے بھی محروم رہے گا. پھر لمیٹڈ سکوپ، چھوٹے اسکیل کا بزنس ہوتا ہے، اس کے اندر اس بزنس کا کوئی خاصا کوئی بہت زیادہ لانگ رن اس کا کوئی سکوپ اس بزنس کا نہیں ہوتا، اس طریقے سے اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا جا سکتا جس طرح باقی کیے جاتے ہیں. ان لمیٹڈ لائبلٹی، اگر کل لاس ہو گیا تو آپ آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کی لائبلٹی جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے ان لاسز کو پے کرنے میں. پھر لیک آف مینجمنٹ سکلز، ممکن ہے آپ اچھے مینیجر نہ ہوں، اور اس کی وجہ سے جو آپ کے جو مینجمنٹ سکلز جو کہ برے ہیں ان کی وجہ سے پورے کا پورا بزنس جو ہے وہ لاس میں چلا جائے. لمیٹڈ ریسورسز، ایک شخص کا بزنس ہے تو اس بزنس کو اس کے اندر جو ریسورسز کی ان پٹ ہے وہ اتنی زیادہ آپ بڑھا نہیں سکتے. ظاہر ہے کہ آپ اتنا ہی بڑھا سکتے ہیں کہ جتنا آپ ان کو بیئر کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں. تو ریسورسز عام طور پہ ان بزنسز کے تھوڑے ہوتے ہیں. لیک آف کنٹینیوٹی، ممکن ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جس وقت اس کی ڈیتھ ہو جائے تو وہ بزنس جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے رن نہ ہو سکے، کیونکہ بزنس کی کنٹینیوٹی یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں جہاں پہ بڑی بڑی کمپنیز کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بزنسز جو ہیں وہ بہت زیادہ لمبا عرصہ ان کو سروائیو کروانا یا ان کی کنٹینیوٹی یہ ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے. ویک بارگیننگ پاور، فار ایگزامپل 4 اسٹیک ہولڈرز ہیں یا 100 ہیں یا 1000 ہیں، تو وہ اگر کمپنی میں ہے تو کمپنی ظاہر ہے اس کی ایک اپنی ورتھ ہے، اس کی بارگیننگ پاور زیادہ ہوتی ہے. لیکن اکیلے شخص کی بارگیننگ پاور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ یا جوائنٹ اسٹاک کمپنیز وہ ویک ہوگی. پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے جی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف پارٹنرشپ، تو پارٹنرشپ ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز ایزی فارمیشن ہے، کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی خاص رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ اپنی ڈیڈ کو سائن کریں، یا اورلی ڈیڈ ہے ریٹن ہو تو بہتر ہے، اور آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں بزنس. تو اس کی فارمیشن ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز یہ بڑی ایزی ہے. اب دوسرے نمبر پہ اگر ایڈوانٹیج دیکھا جائے کمپیریٹیولی لارج کیپٹل، تو ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ اس کا کیپٹل بڑا ہوتا ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز اگر آپ دیکھیں تو اس کا کیپٹل اتنا بھی بڑا نہیں ہوتا. لیکن ہاں جو اپنا جو سول پروپرائٹرشپ ہے اس کے لحاظ سے یہ زیادہ کیپٹل ہوتا ہے. سیکریسی ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ دیکھا جائے تو کم ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو جوائنٹ اسٹاک کمپنیز دیکھا جائے تو اس میں سیکریسی زیادہ ہے. یعنی اگر 3 یا 4 پارٹنرز ہیں تو وہ 4 ہی جانتے ہیں اس بزنس کے سیکرٹ کو. نو لیگل ریکوائرمنٹ، ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کسی لیگل ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. نو نیڈ آف آڈٹ، یہ سول پروپرائٹرشپ میں بھی نہیں ہے، ادھر شاید میں نے مینشن نہیں کیا، آپ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. آڈٹ ایک پروسیجر کا نام ہے، میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی طرف سے ریگولیشن ہوتی ہے
کہ جو بھی کمپنیز ہیں یا این جی اوز ہیں وہ باؤنڈ ہیں، مختلف چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ باؤنڈ ہیں کہ اپنے اکاؤنٹس کو، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ویریفائی کروائیں آفٹر 1 ایئر، اور ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ کمپنی یا آڈیٹر کی صورت میں وہ اس کمپنی میں آئے اور اس کے جتنے بھی فائنینشیل ڈاکومنٹس ہیں ان کو ویریفائی کرے کہ اس کے اندر کوئی ایررز، کچھ مسٹیکس، کچھ فراڈز، اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی یا نہیں ہونی چاہیے، تو وہ اس کو ویریفائی کرتا ہے۔ تو یہ پارٹنرشپ میں اور سول پروپرائٹرشپ دونوں میں ریکوائرڈ نہیں ہے، تو یہ ایک ایڈوانٹیج بن جاتا ہے اس کا۔ رسک اینڈ لاس شیئرنگ، رسک اینڈ لاس شیئرنگ کے اندر یہ ہے کہ آپ سول پروپرائٹرشپ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تمام جو پارٹنر ہے، جو آنر ہے بزنس کا، وہ خود ذمہ دار ہے، جتنا بھی لاس ہے اس نے خود بیئر کرنا ہے۔ لیکن پارٹنرشپ کے اندر جو رسک ہے یا لاس ہے وہ تمام پارٹنرز مل کے آپس میں شیئر کرتے ہیں، تو اس صورت میں یہ ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ یہ ایڈوانٹیجز میں اس کا یہ ایڈوانٹیج شامل ہے۔ بیٹر مینجمنٹ، بیٹر ڈیسیژن میکنگ، پرسنل انٹرسٹ، ظاہر ہے کہ شخص جس وقت ایک نہیں ہے، 4 ہیں یا 6 ہیں یا 8 ہیں، تو مینجمنٹ اچھی ہو جائے گی، کام کی ڈسٹریبیوشن ہو جائے گی، لوڈ ایک شخص کے اوپر نہیں آئے گا، تو بزنس اچھے طریقے سے مینج ہوگا۔ مشورہ کرنے والے لوگ اگر زیادہ ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے مائنڈ میں کچھ ایسا مشورہ بزنس سے ریلیٹڈ آ جائے جو کہ اس کے ڈیسیژن میکنگ کے اندر وہ ہیلپ فل ثابت ہو جائے۔ پھر پرسنل انٹرسٹ جو ہے، ظاہر ہے بزنس جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کا اپنی دلچسپی اس کے اندر شامل ہوتی ہے کہ بزنس زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے، رن کرے، تو وہ پرسنل انٹرسٹ اس میں دکھاتے ہیں، یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ اور شیئرڈ برڈن۔ کریڈٹ ریٹنگ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ جس وقت ہم نے بات کی تھی، تو اس کے اندر ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر فار ایگزامپل ایک ہی شخص ہے اور وہ شخص جو ہے اگر تو اس کے اسٹیکس اچھے ہیں، اگر اس کے ریسورسز اچھے ہیں، بزنس اچھا چل رہا ہے اور پیئنگ کیپیسٹی ہے ریٹرن کرنے کی کریڈٹ کو، تو پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ تو پارٹنرشپ میں چونکہ پارٹنر زیادہ ہیں، بزنس اگر اچھا رن کر رہا ہے تو پارٹنرز چاروں اگر اسٹرانگ ہیں فائنینشلی اور ان کے جو ایسٹس ہیں، جو ان کے اثاثے ہیں وہ بھی کولیٹرل کے طور پہ جمع کروانے کے لیے کافی ہیں، تو بزنس جو ہے ان کو فائنینشیل لونز وغیرہ ایزیلی مل جاتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ ایڈوانٹیج نہیں رہتا، پھر یہ نہیں مل سکتا۔ شیئرڈ برڈن، بوجھ کسی ایک شخص کے اوپر نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ، اس کے اندر جو بزنس کا بوجھ ہے وہ ایک ہی شخص کے اوپر ہے، اسی نے مینیج کرنا ہے، اسی نے ڈیسیژن لینا ہے، اسی نے رن کرنا ہے، وہی کیپٹل کا ذمہ دار ہے، وہی لاسز کا ذمہ دار ہے، وہی ایڈمنسٹریشن کا ذمہ دار ہے۔ تو لیکن اس پارٹنرشپ کے اندر اگر 4 یا 6 یا 8 یا 10 اینڈ سو آن جتنے بھی پارٹنرز ہوں اگر مل کے کام کر رہے ہیں تو برڈن شیئر ہو جاتا ہے۔ لمیٹڈ ریگولیشنز، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص ریگولیشنز پارٹنرشپ کے اوپر کوئی قوانین ایسے موجود نہیں ہیں کہ آپ کو بزنس رن کرنے میں مشکلات اس میں آئیں۔ اگر ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کی جائے تو پاسبل کنفلکٹس اینڈ ڈس ہارمنی، یہ بھی ایک اسپیکٹ ہے کہ ممکن ہے کہ 4 6 8 10 لوگ جو ہیں وہ آپس میں ان کی کوئی ہارمنی نہیں ہے، ان کی کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہے ذہنی طور پہ، اور ان کے بیچ میں کچھ کنفلکٹس پائے جاتے ہیں جو کہ عام طور پہ پارٹنرشپ میں نظر آتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ ایک اس کا ڈس ایڈوانٹیج کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ان لمیٹیڈ لائبلٹی ہے پھر اس کے اندر، اگر فار ایگزامپل لمیٹڈ پارٹنرشپ نہیں ہے، جنرل پارٹنرشپ ہے، تو اس کے اندر اگر کوئی لاس ہو جاتا ہے تو یہ لاس پارٹنرز جو ہیں ان کی پرسنل پراپرٹیز کو بیچ کے بھی پورا کیا جاتا ہے، تو ان لمیٹیڈ لائبلٹی ہے۔ لمیٹڈ ایکسپینشن آف بزنس ایز کمپیئر ٹو کمپنیز، سول پروپرائٹرشپ سے تو بڑا بزنس ہے، لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بزنس جو ہے وہ چھوٹی نوعیت کا ہوتا ہے، اور اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو کمپنیز، جیسے کمپنیز کے اندر اس کو بزنس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے،
تو اس لیول کی ایکسپینشن اس میں بھی نہیں ہوتی. لیکن سم ہاؤ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سول پروپرائٹرشپ سے یہ کمپیریٹیولی بڑا بزنس ہوتا ہے. لیک آف کنٹینیوٹی اس کے اندر بھی شامل ہے. ڈیفیکلٹ ودرال. لیک آف کنٹینیوٹی کیا ہے جی؟ لیک آف کنٹینیوٹی یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی یا ریٹائر ہونا چاہتا ہے وہ یا انسالوینٹ ہو گیا ہے وہ، تو پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی اور پارٹنرشپ کو دوبارہ سے لکھا جائے گا. وہ دوبارہ سے وہ اپنے پیروں پہ وہ بزنس کھڑا ہوتا ہے اس طرح یا نہیں، تو یہ کوشچن مارک ہے. تو اس کے اندر بھی کنٹینیوٹی سول پروپرائٹرشپ کی طرح کم پائی جاتی ہے. ڈیفیکلٹ ودرال. کوئی پارٹنر اگر بزنس سے نکلنا چاہتا ہے تو نکل تو سکتا ہے، لیکن وہ پورا ایک پروسیجر ہے، وہ اس کو فالو کرنا پڑے گا. پہلے پارٹنرشپ ڈیزالو ہوگی، پھر اس کے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ دیکھے جائیں گے کہ کیا اس کے ذمہ بنتا ہے یا کیا اس کو پے کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک نئی پارٹنرشپ بنائی جائے گی. تو ودرال اس کے اندر ذرا مشکل ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پارٹنرز جو ہیں وہ ایگری نہیں کر رہے کسی چیز کے اوپر، تو وہ ذرا ودرال اس کے اندر پرابلمٹک ہو جائے گی. لمیٹڈ ریسورسز ایز کمپیئر ٹو کمپنیز. اسٹاک سول پروپرائٹرشپ سے کمپیئر کریں تو اس سے تو زیادہ ہیں، لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے مقابلے میں اس کے ریسورسز لمیٹڈ ہوتے ہیں. یہ چونکہ جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اندر شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ بہت بڑا آتھورائزڈ کیپٹل یا ایشوڈ سبسکرائبڈ کیپٹل بہت بڑا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اندر ان کمپنیز کے ریسورسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. لیکن لمیٹڈ کمپنیز میں ہم کہہ سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سول پروپرائٹرشپ تو بڑے ہیں ریسورسز، لیکن جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے مقابلے میں نہیں. ڈیفیکلٹ ٹرانسفربلٹی. اپنا جو حصہ ہے یا اپنی جو پارٹنرشپ ہے جس کے آپ مالک ہیں، اس کو ٹرانسفر کرنا بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. جیسے فار ایگزامپل میں بھی باقی پارٹنرز ایگری نہ کریں کہ آپ اپنا جو رائٹ ہے وہ آپ کسی اور کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، تو میں بھی باقی پارٹنرز اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، تو ایسی صورت میں اس کی جو ٹرانسفریبلٹی ہے وہ بڑی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. لیک آف پبلک کانفیڈنس. دیکھیں کمپنیز کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے. فار ایگزامپل کمپنیز کا آڈٹ کیا جاتا ہے، کمپنیز کی کنٹینیوٹی ان ایگزسٹنس ہے، یعنی کہ ان کا جو ایگزسٹنس ہے وہ لمبے عرصے کے لیے رہتی ہے، تو کمپنیز کے اوپر لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ یا سول پروپرائٹرشپ. تو پارٹنرشپ کے اندر بھی یہی پرابلم ہے کہ پبلک کانفیڈنس اتنا آسانی سے ڈیولپ نہیں ہوتا. لیکن مختلف جیسے بینکنگ کے بزنسز ہیں تو وہ اچھا اگر پرفارم کر رہے ہیں تو ان کے اوپر پبلک کانفیڈنس سم ہاؤ کیا جاتا ہے. لیکن باقی بزنسز کے اندر اتنا آسان نہیں ہوتا پبلک کانفیڈنس کو گین کرنا. لمیٹڈ کیپٹل ایز کمپیئر ٹو کمپنیز. لمیٹڈ مارکیٹ ایز کمپیئر ٹو کمپنیز. کیپٹل کو دیکھا جائے تو سول پروپرائٹرشپ سے زیادہ ہے، مارکیٹ کو بھی دیکھا جائے تو سول پروپرائٹرشپ سے زیادہ ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو کمپنیز اگر آپ دیکھیں تو کیپٹل اور مارکیٹ جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے وہ کم ہوتی ہے. کمپنیز آپ کو پتہ ہے کہ صرف چند علاقوں میں نہیں کام کرتی، بلکہ ان کے ریسورسز، کیپٹل، ان کی مینجمنٹ، ڈیسیژن میکنگ، پالیسیز، پلاننگ، یہ بڑے اسکیل کی ہونے کی وجہ سے وہ صرف پورے ملک کو کور نہیں کرتی بلکہ دوسرے ملکوں تک بھی بزنس ایکسپینڈ ہوتا ہے. لیکن پارٹنرشپ کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. کیپٹل بھی ایز کمپیئر ٹو کمپنیز کم ہوتا ہے اور مارکیٹ ایکسیس بھی ایز کمپیئر ٹو کمپنیز کم ہوتی ہے. پھر نو سیپریٹ لیگل اسٹیٹس. پارٹنرشپ کا کوئی سیپریٹ لیگل اسٹیٹس نہیں ہے. جیسے کمپنی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہے یا کامن سیل ہے، ایک سیپریٹ اینٹی ہے لیگل، لیکن پارٹنرشپ کے اندر اور سول پروپرائٹرشپ کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. سلو ڈیسیژن میکنگ. سلو ڈیسیژن میکنگ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ ممکن ہے کہ 4 یا 6 پارٹنرز ہیں تو وہ ڈیسیژن کسی کے اوپر کسی ایک ڈیسیژن کے اوپر وہ سنکرونائز نہیں کر رہے، آپس میں وہ آپس میں متفق نہیں ہو پا رہے. تو ایسی صورت میں ڈیسیژن میکنگ پروسیس جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. اور بزنس کے اندر جس وقت ڈیسیژن میکنگ پروسیس سلو ہو جاتا ہے تو آج کل کے دور میں ڈیسیژن میکنگ کو کوئک ہونا چاہیے.
اگر فار ایگزامپل آپ نے ڈیسیژن لینا تھا ٹائم کے اوپر اور آپ نے وہ ٹائم لوز کر دیا اور وہ ڈیسیژن نہیں لیا تو اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ آپ کے بزنس کے اوپر پڑے گا. پھر آ جاتے ہیں جی ہم ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف جوائنٹ اسٹاک کمپنیز. تو لارج کیپٹل ہے جی، لمیٹڈ لائبلٹی، اب اس کے اوپر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھ چکے ہوں گے. کیپٹل بہت زیادہ ہوتا ہے جوائنٹ اسٹاک کمپنیز کے اندر، لائبلٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، شیئر ہولڈر اتنے کا ہی ذمہ دار ہے جتنے کا اس کی انویسٹمنٹ ہے، اس سے زیادہ کا وہ ذمہ دار نہیں ہے. لیگل سٹیٹس آبویسلی کمپنیز کے اپنے لیگل سٹیٹس ہیں، کامن سیل ہے، آرٹیفیشل اینٹی جو ہے اس کے طور پہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو کمپنی کا ایک اپنا لیگل سٹیٹس ہے، قانونی حیثیت رکھتی ہے کمپنی. اسٹیبلٹی اینڈ کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے بزنس کمپنیز کے اندر، لانگ رن چلتے ہیں، ان کے اندر اسٹیبلٹی ہے، کنٹینیوٹی ہے. ٹیکس بینیفٹس مختلف اوقات میں گورنمنٹس کی طرف سے مختلف قسم کے ٹیکس بینیفٹس دیے جاتے ہیں تاکہ ملک کے اندر بزنس کو، انویسٹمنٹ کو پروموٹ کیا جا سکے. تو وہ عام طور پہ کمپنیز کو جس وقت دیے جاتے ہیں تو کمپنیز ان کا بینیفٹس اٹھاتی ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ ڈیپریسیشن کے اندر اگر فار ایگزامپل ڈیپریسیشن کمپنیز کی ہیں تو ڈیپریسیشنز کے اوپر اگر وہ اکارڈنگ ٹو انسٹرکشنز ہے تو اس کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے. پھر اکانومیز آف اسکیل. اکانومیز آف اسکیل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اکنامکس کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جس کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ کمپنیز جس وقت لانگ رن ایک بزنس میں رہتی ہیں تو وہ اپنے ریسورسز کو یوز کرنے میں ایفیشنٹ ہو جاتی ہیں، اور اس ایفیشنسی کی وجہ سے جو کاسٹ ہے اس چیز کو پروڈیوس کرنے کی وہ کم ہوتی جاتی ہے. یعنی آپ سادہ لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک خاص چیز میں اس کو بنانے میں ایک خاص تجربہ حاصل ہو جاتا ہے. تو یہ اکانومیز آف اسکیل ان کو حاصل ہوتا ہے. پھر پبلک کانفیڈنس، بیٹر مینجمنٹ، بیٹر ڈیسیژن میکنگ. ظاہر ہے ایک پراپر آپ کا کمپنی کا نام ہے، کامن سیل ہے، آپ مختلف ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ سے اس کمپنی کو جانتے ہیں تو پبلک کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے آپ کو. پھر اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے ایک مینجمنٹ ہائر کی ہوئی ہے جو کہ اپنے اس کام میں ایکسل رکھتی ہے، اپنے اس کام کے اندر ایکسپرٹیز رکھتی ہے بزنس کو مینیج کرنے میں، تو ظاہر ہے مینجمنٹ اچھی ہونے کی صورت میں آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بھی اچھی ہوگی. پھر آپ کے ریسورسز، ظاہر ہے کمپنیز کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ریسورسز بھی پھر زیادہ ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑی چیز آڈٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، کہ آپ کمپنی کے اندر کمپنی اس اپنے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کا آڈٹ کروانے کی پابند ہے، اور وہ اکاؤنٹیبل ہے کہ وہ اپنے جو فائنینشیل سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اندر جو ایررز ہیں، جو اومیشنز ہیں، یا اگر کوئی فراڈ ہے تو وہ کمپنی اکاؤنٹیبل ہے. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے پبلک کانفیڈنس بھی پھر ان چیزوں کے اوپر بنتا ہے، اور اگر ان کا آڈٹ یا اکاؤنٹیبلٹی رپورٹس جو ہے وہ پازیٹیو آنے کی صورت میں لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ مزید ڈیولپ ہوتا ہے. صرف لوگوں کا ہی نہیں ڈیولپ ہوتا بلکہ جو مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں لائک بینکس وہ یا اسٹیک ہولڈرز، وہ جو ہیں وہ ان کا ٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے، کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر کمپنیز پیسہ عام طور پہ رکھتی ہیں، یا اگر نہیں رکھتی تو رکھنا چاہیے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر اماؤنٹ رکھنے کی وجہ سے کمپنیز نئی نئی ریسرچز پرفارم کرواتی ہیں تاکہ پروڈکٹس کے اندر ڈیولپمنٹ لائی جا سکے. تو اس سے نئی نئی چیزیں آپ کو ایز بینگ اے کنزیومر آپ کو یوٹیلائز کرنے کو ملتی ہیں. پھر اگر دیکھیں کریڈٹ ریٹنگ اینڈ بوروئنگ کیپیسٹی، وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر پازیٹیو رپورٹس ہیں تو کریڈٹ ریٹنگ کمپنی کی یا بوروئنگ کیپیسٹی یہ بڑھتی ہے. فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بڑا خوشی کے ساتھ ان کو فنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فائنانس پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ٹرانسفریبلٹی، شیئرز کو ٹرانسفر کرنا بڑا ایزی ہے. آپ نے شیئرز بائی کیے
آپ اگر ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو بڑا ایزی ہے کہ آپ شیئرز کو سیل کر سکتے ہیں، تو ٹرانسفیریبلٹی بڑا ایزی ہے۔ ٹیکنالوجی اور پرپیچول کنٹینیوٹی، ٹیکنالوجی آپ کمپنیز کے اندر چونکہ ریسورسز زیادہ ہیں، ان کے ایسٹس زیادہ ہیں، ان کے پاس کیپٹل زیادہ ہے، تو وہ نئی نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ملک کے اندر نئی نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ متعارف ہوتی ہیں اور ان کی مدد سے نئی نئی پروڈکٹس جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ پھر پرپیچول کنٹینیوٹی کہ ایک جو کمپنیز ہیں وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن کمپنیز اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہیں، تو ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ یا سول پروپریٹرشپ ان کی کنٹینیوٹی زیادہ ہے۔ جبکہ ڈس ایڈوانٹیجز کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ڈیفیکلٹ فارمیشن، اتنی آسان نہیں ہے کمپنی کو بنانا، اس کی فارمیشن بڑی ڈیفیکلٹ ہے، آپ کو لیگل سٹیپس فالو کرنے ہوتے ہیں، جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نے پوری کرنی ہے، اور رجسٹرار آفس کے اندر جا کے پہلے تو آپ نے قائل کرنا ہے کہ ہم ایک خاص قسم کے بزنس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹس تمام ریکوائرمنٹس انشور کی جاتی ہیں، تو یہ ایک ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے ایز کمپیئر ٹو پارٹنرشپ اور سول پروپریٹرشپ۔ پھر لیک آف سیکریسی، کمپنی کے اندر چیزیں چھپتی نہیں ہیں، وہ مینجمنٹ ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، کسی نہ کسی لحاظ سے چیزیں باہر آ جاتی ہیں، اگر نہیں باہر آتی تو آڈٹ کے اندر مزید کلیئر ہو جاتی ہیں، تو سیکریسی اس میں کم پائی جاتی ہے۔ ڈیسیژن میکنگ، کبھی کبھی فار ایگزامپل ٹاپ مینجمنٹ ہے، اگر ان کے آپس میں سنکرونائزیشن نہیں ہے تو ایسی صورت میں، یا ایک کمپنی کے اندر ایک انوائرمنٹ ہے جو کہ انوائرمنٹ جو ہے وہ کچھ فرینڈلی نہیں ہے، آپس میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، اگر ان کی کچھ ٹینشنز ہیں تو اس وجہ سے جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ پروسیس متاثر ہوتا ہے اور اس میں ڈیلے آتا ہے۔ اسٹرکٹ ریگولیشنز، کبھی کبھی مختلف گورنمنٹس کے اندر یا مختلف ملکوں کے اندر جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر ریگولیشنز بڑی اسٹرکٹ کر دی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج بن جاتا ہے۔ لیک آف پرسنل انٹرسٹ اینڈ سپریشن آف اونرشپ اینڈ مینجمنٹ، یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں یہ کافی آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ پہلے تو پبلک انٹرسٹ، پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، سپریشن آف اونرشپ اینڈ مینجمنٹ، اور یہ خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں اس کے اندر جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ خود جا کے کمپنی کے اندر کبھی بھی کوئی چیز مینیج نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے ایک ایکسٹرنل سٹاف رکھا ہوتا ہے جس کو ہم مینجمنٹ یا مینجمنٹ کے لوگ بولتے ہیں، یا اوور آل مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یا مینیجرز آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ آنر نہیں ہیں بزنس کے، اور وہ جس وقت آنر بزنس کے نہیں ہیں تو یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے کہ ان کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے شاید وہ اس لیول کا نہ ہو جو کہ ایک آنر کا اپنا ہوتا ہے، اور جس کا لازمی طور پہ امپیکٹ کبھی کبھی، اگر تو ایسا ہے کہ لیک آف پرسنل انٹرسٹ ہے، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بزنس کی ورتھ کے اوپر، اس کی گروتھ کے اوپر، اس کی کنٹینیوٹی کے اوپر، ہر چیز کے اوپر اس کا اثر آئے گا۔ پھر پاسبلٹی آف فراڈس، پاسبلٹی آف فراڈس بھی بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آنرز مینیج نہیں کر رہے بزنس کو تو کچھ دوسرے لوگ کر رہے ہیں، تو ان کے اندر یہ ممکن ہے کہ مختلف قسم کے جو فراڈز ہیں وہ کیے جائیں گے، اور اگر فراڈز کیے جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ کمپنی کے اوپر بہت سارے شعبوں میں آئے گا، آپ خود اس کو انالائز کریں۔ مونوپولسٹک پاورز، کبھی کبھی کمپنیز کے اندر، کمپنیز کے انٹرنلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایکسٹرنلی بھی۔ ایکسٹرنلی یہ ہے کہ کبھی کبھی کمپنی بزنس کرتے کرتے اتنی پاور کے اندر آ جاتی ہے کہ وہ پورے ملک میں بزنس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے، تو ایک طرح سے مونوپولسٹک پاورز آ جاتی ہیں اس کے پاس، اور اس مونوپولسٹک پاور کا ایک ڈرا بیک یہ نکلتا ہے کہ جو باقی چھوٹے چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں وہ پھر اس ملک کے اندر فلرش نہیں کر سکتے۔ اگر انٹرنل مونوپولسٹک پاورز کی آپ بات کریں تو کبھی کبھی کمپنی کے اندر مختلف سیکشنز کے اندر کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی مونوپلی ہو جاتی ہے، اور اس مونوپلی کی وجہ سے وہ اپنی پاورز کا پھر نیگیٹو یوز بھی کرتے ہیں، تو یہ آپ اس کو ایکسٹرنلی بھی دیکھ سکتے ہیں اور انٹرنلی بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ دونوں سینسز میں پایا جاتا ہے۔ اکثر اوقات تو جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایون گورنمنٹس بنانے اور ان کو گرانے تک میں شامل ہو جاتا ہے،
تو یہ پاورز جو ہیں یہ اگر تو پازیٹیو ہیں، اگر تو یہ ایک سوشل ویلفیئر کے طور پہ اگر ان کو یوز کیا جا رہا ہے پھر تو بہت اچھی ہیں، لیکن اگر اوور آل بزنس کی جو انوائرمنٹ ہے وہ اس سے ڈیمیج ہو رہی ہے تو پھر یہ بہت بری بن جاتی ہیں۔ اسپیکولیشن اینڈ مینوپولیشن، کبھی کبھی ریکارڈز کو، شیئرز کی پرائسز کو مینوپولیٹ کر کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو مینوپولیٹ کر دیا جاتا ہے، اور جن ملکوں کے اندر اس کے اوپر کوئی خاص ریگولیشنز یا قوانین موجود نہیں ہیں یا ہیں لیکن کمزور ہیں، تو ایسی صورت کے اندر پھر اوورال جو بزنس کی انوائرمنٹ ہے وہ ٹرو اینڈ فیئر نہیں رہتی، یعنی کہ چینجز کر دی جاتی ہیں اپنی طرف سے، اور وہ چینجز اپنے کچھ خاص قسم کے بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں پھر یہ فیئر بزنس نہیں رہتا، بلکہ یہ ایک فیک بزنس کے طور پہ ایک فیک انوائرمنٹ جس کے اندر بہت سارے لوگ پھر اپنا پیسہ بھی ڈبو ڈالتے ہیں، تو یہ اگر تو یہ ہے تو پھر یہ کبھی بھی کسی بھی اکانومی کے اندر یہ بینیفیشل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ڈبل ٹیکسیشن، یہ بھی اس کا ایک اسپیکٹ ہے کہ فار ایگزامپل کمپنی سب سے پہلے اپنے پروفٹس کے اوپر ٹیکس دیتی ہے، پھر اس پروفٹس میں سے جس وقت پے کیا جاتا ہے شیئر ہولڈرز کو، تو پھر دوسرا ٹیکس جو ہے وہ شیئر ہولڈرز اپنی ارننگ پہ دیتے ہیں، تو یہ ایک ڈبل ٹیکسیشن بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ کنفلکٹس آف انٹرسٹ، کنفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر یہ ہے کہ فار ایگزامپل مینجمنٹ کے اندر بہت سارے سیکشنز ہیں، یا ود ان دی مینجمنٹس پرٹیکولر سیکشن مختلف لوگوں کے انٹرسٹ کے کنفلکٹس آپس میں پائے جاتے ہیں، جس کے اثرات جو ہیں وہ بزنس کی اوور آل انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ ڈالتے ہیں اور بزنس اس سے ڈیمیج ہوتا ہے۔ پھر امپرسنل ورک انوائرمنٹ، اسٹاف یا امپلائیز کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فار ایگزامپل مینیجریل لیول کا بندہ وہ سارے امپلائیز کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ سکتا، تو ایسی صورت میں ڈائریکٹ کانٹیکٹ جو ہے امپلائیز کے ساتھ وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ ایک امپرسنل ورک انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ پھر انفلوئنس ڈیسیژنس، مثال کے طور پہ کوئی خاص گروپس ہیں وہ کمپنی کے بہت زیادہ شیئرز کے مالک ہیں، تو وہ پھر ڈیسیژن میکنگز کے اوپر، ڈیسیژن جو وہ کمپنی کرتی ہے اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور وہ ڈیسیژن جو ہیں وہ مے بھی کسی پرٹیکولر سیکشن کو فائدہ دینے کے لیے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ ڈیسیژنز پھر وہ فری ڈیسیژنز نہیں رہتے بلکہ وہ انفلوئنسڈ ڈیسیژنز بن جاتے ہیں، جس کے اوپر ایسے فیصلوں کے اوپر جن کے فیصلے لینے میں مختلف قسم کے انفلوئنسز شامل ہوں۔ پھر کنسنٹریشن آف ویلتھ، یہ ایسا مانا جاتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک خاص قسم کا طبقہ جو ہے وہ جوائنٹ اسٹاک کمپنیز زیادہ ہونے کی صورت میں ایک خاص قسم کا طبقہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے دولت کی جو کنسنٹریشن ہے، دولت کا جو فوکس ہے وہ ایک خاص طبقے کی طرف ہو جاتا ہے، جس سے ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ لیکن اگر تو وہ امپلائمنٹ کی اچھی اپرچونیٹیز اگر وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اور اگر ریمونریشنز وہ اچھے دے رہے ہیں تو پھر ایسا کسی صورت میں نہیں بھی ہوتا، کیونکہ وہ پھر ظاہر ہے کہ اس سے دوسرے طبقے بھی فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ پھر سوشل ایول سچ ایز کرپشن، کارپوریٹ سیکٹر اکثر اوقات بہت بڑی کرپشنز کے اندر بھی انوالو ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی کیسز دنیا میں بہت سارے اگر آپ ریسرچ کریں تو بہت سارے ملیں گے کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پہ برائب کیا جاتا ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کو، اور مینوپولیشن کرنے کے لیے، اسپیکولیشن کرنے کے لیے، تو یہ سوشل ایولز بھی معاشرے کے اندر پھر ان چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ تین تھے جی، سول پروپرائٹرشپ، پارٹنرشپ اینڈ جوائنٹ اسٹاک کمپنیز، ان کے جو کمپیریٹیو فیچرز ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں، اور اس کے بعد ہم نے ان کے کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ تو کوسچنز جو ہیں وہ مختلف فارمز آف بزنسز کی شکل میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ یہ سب وہاں پہ یوز کر سکتے ہیں۔
اور پھر کسی خاص کے بزنس کے جو فیچرز ہیں وہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہاں سے، یا کمپیریٹیولی جو کمپیریٹیو انالیسز ہیں ان تینوں کا وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، تو وہ بھی آپ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ. Stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.